ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद की मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के इलाके BND कॉलोनी में पार्क की गई कार के नीचे पटाखे फटने के नतीजे में अचानक शोले भड़क उठे। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। बस से अचानक धुआं निकलने से मुसाफिरीन खौफजदा हो गए। ये वाक़या तेलंगाना के सिकंदराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पुष्पक इलेक्ट्रिक बस में YMCA चौराहा के करीब ये धुआं देखा गया। इसके साथ ही चौकस ड्राइवर ने बस को करीब में रोक दिया और मुसाफिरीन को फौरी तौर पर बस से निकाल दिया। बालज़ां इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई, जिसने वहां पहुंचकर जायजा लिया और धुआं को निकालने से रोक दिया। फायर ऑफिसर्स ने कहा है कि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में बस के पिछले हिस्से से ये धुआं निकल रहा था, ताहम बर वक्त चौकसी की वजह से इसको बुझाते हुए एक बड़े हादसे को टाल दिया गया। धुएं के इखराज के रुक जाने पर मुसाफिरी ने राहत की सांस ली। बारज़ां इस बस को इसकी मंजिल की तरफ भेज दिया गया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के एक दूर दराज कबायली गांव दसनापुर से ताल्लुक़ रखने वाली आंध कबीले की लड़की शिवानंद ने अपनी हिम्मत, मेहनत और अज़्म से एक नई तारीख रक़म की है। घने जंगलात से घिरा हुआ ये गांव बैरूनी दुनिया से तकरीबन कटा हुआ है, जहां तालीम एक नायाब नेमत है और डॉक्टरों का तसव्वुर तक नहीं है। ऐसे माहौल में पैदा होने वाली शिवानंदा ने सोचा कि वो खुद डॉक्टर क्यों ना बने और इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत की। शिवानंदा पूजा और रामेश्वर की तीसरी औलाद है, जो एक आम ज़रई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उसने अपनी इब्तदाई तालीम मुकामी सरकारी स्कूल से हासिल की, बाद में इंदिरा वैली के सरकारी हॉस्टल में 10वीं जमात मुकम्मल की और गुरुकुल कॉलेज से इंटरमीडिएट BPC पास किया। इसी दौरान उसकी जहानत को देखते हुए उसे ज़िले भर के मुमताज़ तलबा के लिए बनाए गए स्टार बैच प्रोग्राम में शामिल किया गया। इस खुसूसी तरबियत की बदौलत उसने नेशनल इंट्रेंस एग्जाम नीट में 376 नंबर हासिल करते हुए ST ज़ुमरे में 4979वां रैंक पाया और महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में MBBS की नशीस्त हासिल करी। ये कामयाबी ज़िले के आंध कबीले में पहली है जिसने किसी लड़की को MBBS की मंजिल तक पहुंचाया। इस तरह शिवानंदा ने अपनी बिरादरी में एक नई मिसाल कायम की है। इसके तालीमी अखराजात में मदद के लिए ओंटूर ITDA के हुकाम ने 50,000 रुपए की माली इमदाद दी है। कबायली कायदीन का कहना है कि शिवानंदा जैसे तलबा इस बात का सबूत है कि अगर हुकूमत कबायली इलाकों में तालीम और बुनियादी सहूलतों पर तवज्जो दे तो ये इलाके भी तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं। जंगल के एक गोशे में जन्म लेने वाली इस बाहिम्मत लड़की ने तालीम को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। शिवानंदा का ख्वाब है कि वो मुस्तकबिल में अपने इलाके के कबायली अवाम की खिदमत करते हुए उनके लिए सेहत और तालीम के दरवाजे खोले। घरेलू तनाज़ात पर एक खातून ने 2 बच्चों को हलाक करके खुदकुशी कर ली। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले की कोंडामल्लेपल्ली इलाके की खातून, जिसकी शिनाख्त 27 साला नागा लक्ष्मी के तौर पर की गई है, कि घर में अक्सर घरेलू झगड़े और तनाज़ात हुआ करते थे, जिससे मायूस होकर उसने अपने दोनों बच्चों 9 साला ओनकिता और 7 साला साई का कत्ल कर दिया और फिर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जाए वारदात का मुआयना किया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर IT लोकी जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं ने सिडनी की रैंडोक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ साउथ वेल्स का दौरा किया। यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों ने वज़ीर मौसूफ का शानदार इस्तकबाल किया। लोकेश ने जदीद तदरीसी तरीक़ों, असातिज़ा की तरबियत और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में सीनियर एग्जीक्यूटिव और मुहक़्क़ीन के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटियों के साथ इश्तिराक करते हुए डिग्री प्रोग्राम्स और तलबा के तबादले के मंसूबे शुरू करने की तजवीज़ पेश की। खास तौर पर मसनूई ज़हानत और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए आंध्र प्रदेश के नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजीज़ में तरबियत देने के प्रोग्राम शुरू करने की ख्वाहिश की।
انہوں نے ریاست میں ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مستحکم زراعت اور پانی کے انتظام کے شعبوں میں مشترکہ تحقیق کرنے کی بھی تجویز پیش کی۔ لوکیش نے کہا کہ سولار اور ونڈ پاور ٹیکنالوجیز میں UNSW کی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے آندھرا پردیش کی یونیورسٹیوں کے ساتھ توانائی کے شعبے میں اشتراک کیا جائے۔ اگرچہ کہ جنوب مغربی مانسون نے مکمل طور پر الوداع کہہ دیا ہے، تاہم کئی تیلگو ریاستوں میں اب بھی ہلکی تا موسلا دھار بارش جاری ہے۔ خاص طور پر شمال مشرقی مانسون کے داخل ہونے اور جنوب مشرقی خلیج بنگال میں بننے والے سطحی دباؤ کے باعث آندھرا پردیش کے مختلف حصوں میں اوسط بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ سطحی دباؤ آئندہ 48 گھنٹوں میں خلیج بنگال میں کم دباؤ کے علاقے میں تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ اس کے زیر اثر آئندہ 4 دنوں تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ کے مطابق یہ سطحی دباؤ فی الحال مغرب اور شمال مغرب کی سمت بڑھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ کم دباؤ والا علاقہ مزید طاقتور ہو سکتا ہے۔ اس نظام کے زیر اثر آئندہ 4 دنوں کے دوران کئی مقامات پر شدید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں ہی تیار کردہ طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت کو آتم نربھر بھارت اور میک ان انڈیا کی عظیم علامت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جہاز ہندوستان کو فوجی صلاحیت کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ INS وکرانت صرف ایک جنگی جہاز نہیں ہے بلکہ 21ویں صدی کے ہندوستان کی محنت، دبدبے اور عہد بستی کی علامت ہے۔ اس کے خوف سے ہی پاکستان نے آپریشن سندور کے دوران گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ ہر سال فوجی جوانوں کے درمیان دیپوں کا تہوار دیوالی منانے کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بار وزیر اعظم نریندر مودی گوا کے ساحل اور کاروار بحری اڈے پر واقع INS وکرانت پر پہنچے اور وہاں بحریہ کے جانبازوں کے ساتھ دیوالی منائی۔ بحریہ کے افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے بحریہ اور INS وکرانت کو ہندوستان کی سمندری سرحدوں کا محافظ اور نگہبان قرار دیا۔ انہوں نے کہا وکرانت بہت عظیم، وسیع اور شاندار ہے۔ وزیر ریلوے اشونی وشنو نے بتایا ہے کہ دیوالی اور چھٹ کے موقع پر مسافرین کے ہجوم سے نمٹنے کے لیے سکندرآباد کے بشمول ملک کے تمام بڑے ریلوے اسٹیشنوں پر ضروری انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ رات دہلی کی آنند وہار ریلوے اسٹیشن کا دورہ کیا اور ریلوے حکام کے ساتھ ملاقات کے بعد مسافروں سے بات چیت کرتے ہوئے ان سے انتظامات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ وزیر نے عوام سے اپیل کی کہ ریلوے سے متعلق غلط یا گمراہ کن ویڈیوز کو شیئر نہ کریں کیونکہ اس سے مسافروں میں الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اشونی وشنو نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ریلوے کے بارے میں نقلی ویڈیوز چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ جنوبی ممبئی کے کارپوریٹ کی مچھلی مار نگر میں واقع مچھواروں کی بستی میں آج صبح زبردست آگ لگنے سے ایک کی موت ہو گئی اور 3 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ آگ پر 1 گھنٹے میں قابو پا لیا گیا ہے۔ زخمی افراد کو علاج کے لیے سرکاری طور پر چلنے والے سینٹ جارج اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ممبئی مہانگر پالیکا کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل سے موصولہ اطلاع کے مطابق یہ سانحہ صبح تقریباً 4 بجے کیپٹن پرکاش پیٹ مارگ پر واقع ایک کچی آبادی اور چال میں پیش آیا۔ آگ بجلی کی تاروں، بجلی کی تنصیبات، 3 الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں اور گھریلو سامان تک محدود تھی۔ 4 افراد کو بچا کر اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں متاثرین میں سے ایک یش کھوت 15 سالہ کو مردہ قرار دیا گیا۔ دیویندر چودھری 30 سالہ فی الحال ICU میں داخل ہے جبکہ دیگر 2 زخمیوں ویراج کھوت اور سنگرام کر کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہیں۔ آگ لگنے کی وجہ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ معاشرے سے منشیات کی ناسوز کی بے کنی کے لیے کارروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے پولیس نے جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں ایک منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کی تحویل سے اچھی مقدار میں ممنوعہ مواد برآمد کیا ہے۔ ایک پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ پولیس اسٹیشن خیموا کی ایک پارٹی نے کھڈونی بائی پاس پر ایک ناکے کے دوران ایک مشتبہ شخص کو دھر لیا جس نے پولیس کو دیکھ کر موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ تلاشی کے دوران اس کی تحویل سے 9 گرام چرس اور 1 کلو بھنگ جیسا ممنوعہ مواد برآمد کیا گیا جس کے بعد اس کو متوقع موقع پر ہی گرفتار کیا گیا۔ ملزم کی شناخت یاسر احمد میر ولد محمد رفیق میر ساکن DH پورہ کے طور پر کی گئی ہے۔
اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 24 گھنٹے میں مزید 45 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غازہ میں خون ریزی کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق سیز فائر کے باوجود اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں 97 فلسطینی شہید اور 230 زخمی ہو چکے ہیں۔ قطری میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غازہ میں 120 راکٹ حملے کیے ہیں۔ صہیونی فوج نے حماس کے نام پر شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا۔ خان یونس کی خیمہ بستیوں اور نصیرات کیمپ پر شدید بمباری کی گئی۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل جنگ دوبارہ شروع کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ دوسری جانب حماس کا ایک وفد حماس کے سینئر عہدیدار خلیل الحیہ کی سربراہی میں مصر کے دارالحکومت پہنچ گیا ہے۔ تحریک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس گروپ کا مقصد ثالثوں فلسطینی دھڑوں اور فورسز کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کی پیروی کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غازہ پر اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد اسرائیل اور حماس کا سیز فائر معاہدہ اب بھی برقرار ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی خصوصی طیارے ایئر فورس ون میں صحافیوں سے غازہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کے ممکنہ ذمہ داروں کے حوالے سے بات کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس کے کچھ باغیوں کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تاہم انہیں امید ہے کہ حماس اس میں شامل نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور اس کو سختی سے نمٹائیں گے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے گی اور اس سے معاملات کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔ دوسری جانب اسرائیل نے فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس پر ساری ذمہ داری ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کی جانب سے رفح میں اس کی فوج پر فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے 2 فوجی مارے گئے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کیا، جہاں دونوں رہنماؤں کے درمیان غازہ کی صورتحال اور جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں پر بات ہوئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں سلامتی اور استحکام کو بڑھانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا، جبکہ ساتھ ہی غازہ کی تازہ صورتحال اور جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں پر بات کی۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے فلسطینیوں کی تکالیف کے فوری خاتمے اور اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے 2 ریاستی حل پر مبنی منصفانہ امن کے حصول کے لیے عملی اقدامات شروع کرنے کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی پر روسی صدر کی شرائط ماننے پر زور دیا ہے۔ فنانشل ٹائمز کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ہونے والے ملاقات میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی پر روسی صدر کی شرائط ماننے پر زور دیا۔ فنانشل ٹائمز کا کہنا ہے کہ ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ کی یوکرینی ہم منصب سے سخت تلخ کلامی ہوئی۔ ٹرمپ نے کئی بار چیخو پکار کی اور زیلنسکی کو خبردار کیا کہ روسی شرائط نہ مانے تو یوکرین کو تباہ کر دیں گے۔ فنانشل ٹائمز کے مطابق اس ملاقات کے دوران ٹرمپ نے محاذ جنگ نقشے ایک طرف پھینک دیے۔ ٹرمپ نے زیلنسکی پر زور دیا ہے کہ وہ مشرقی ڈونباس کا علاقہ روس کے حوالے کر دیں۔ ملاقات کے بعد امریکی صدر نے کہا ہے کہ دونوں فریق موجودہ پوزیشن پر جنگ بند کر دیں۔ حادثے کے باعث طیارے کا پچھلا حصہ جدا ہو گیا، جبکہ اگلے حصے کو بھی نقصان پہنچا۔ ہانگ کانگ میں کارگو طیارہ لینڈنگ کے دوران رن وے سے پھسل کر سمندر میں جا گرا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کارگو طیارے کو پیش آنے والے حادثے میں زمینی عملے کے 2 ارکان ہلاک ہو گئے، جبکہ طیارے میں سوار عملے کے 4 افراد محفوظ رہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثے کے باعث طیارے کا پچھلا حصہ جدا ہو گیا، جبکہ اگلے حصے کو بھی نقصان پہنچا۔ ہانگ کانگ حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کے بعد رن وے کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے اور طیارہ حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ ایکسپورٹر کو ہوائی اڈے پر آگ لگنے سے $1 بلین کے نقصان کا خدشہ ہے۔ بنگلہ دیش کے سب سے بڑے ہوائی اڈے میں ایک کارگو کمپلیکس میں لگنے والی آگ نے برآمدی سیزن کے دوران گارمنٹس کے برآمد کنندگان کو تباہ کن نقصان پہنچایا ہے۔ ہفتے کی سپہر ڈھاکہ کے حضرت شاہ جلال بین الاقوامی ہوائی اڈے کے کارگو امپوچ ایریا میں لگنے والی آگ نے برآمد کنندگان کے تعلق رکھنے والے خام مال، ملبوسات اور مصنوعات سے نمونوں کی بڑی مقدار میں ذخیرہ کرنے والے علاقوں کو جلا دیا۔ گارمنٹس مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن BGMEA کے ڈائریکٹر
فیصل سمد نے کہا ہے کہ ہم نے ایک تباہ کن منظر دیکھا ہے جن میں پورا درآمدی حصہ راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ نقصانات کا تخمینہ $1 بلین تک پہنچ سکتا ہے۔ انڈونیشیا کی تمبر جزائر کے علاقے میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی۔ GFZ جرمن جیولوجیکل ریسرچ سینٹر نے بتایا ہے کہ تمبر جزائر کے علاقے میں اتوار کو گرین وچ وقت کے مطابق 10:44 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز ابتدائی طور پر 7.53 ڈگری جنوبی عرض البلد اور 130.73 ڈگری مشرقی طول البلد پر زمین کی سطح سے 10.0 کلومیٹر کی گہرائی میں واقع تھا۔ رپورٹ کے مطابق ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ کارگزار صدر BRS KTR نے سری لنگم پلی میں ہائیڈرا کے متاثرین کے ساتھ منائی دیوالی۔ دیوالی کے تحفے کی یہ تقسیم، کہا BRS پارٹی ہائیڈرا کے متاثرین کے ساتھ ہے کھڑی۔ تلنگانہ میں کانگریس دور میں گن کلچر میں اضافہ، پرانا شہر میں مندر میں پوجا کے بعد سابق وزیر ہریش راؤ کا میڈیا سے خطاب۔ جبلی ہلز میں SC/ST ڈکلیریشن پر عمل کیے بغیر کانگریس عوام سے کیسے ووٹ مانگے گی؟ کانگریس حکومت میں دلتوں پر حملوں کا سلسلہ جاری، BJP لیڈر کر رہی ہے وزیر اعلیٰ کو بچانے کی کوشش۔ تلنگانہ بھون میں BRS قائد بالکا سمن کا میڈیا سے خطاب۔ نظام آباد میں پولیس کانسٹیبل کی قتل میں ملوث ملزم ریاض پولیس انکاؤنٹر میں ہلاک۔ بدنام زمانہ راؤڈی شیٹر ریاض پر فائرنگ سے متعلق ڈائریکٹر جنرل پولیس شیودھر ریڈی کا بیان۔ تلنگانہ میں آئندہ 4 دنوں کے دوران شدید بارش کا امکان، حیدرآباد کے موسمیاتی مرکز نے متعلقہ اضلاع کے لیے کیا یلو الرٹ جاری۔ وزیر اعظم مودی نے بحریہ کے جوانوں کے ساتھ منائی دیوالی، بحریہ کے افسران اور جوانوں سے کیا خطاب، کہا INS وکرانت ہندوستان کی فوجی صلاحیت کا ہے مظہر۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے بعد اب بھی سیز فائر معاہدہ برقرار، خصوصی طیارے ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات چیت۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو کیا فون، غزہ کی صورتحال کے لیے جاری کوششوں پر کی بات چیت۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ اب مجھے اور میری پوری ٹیم کو دے اجازت، خدا حافظ۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ اس سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life. جگمگ دل کے تاروں میں رشتوں کی ہوگی دھن، سونیے تو اپڑیے تو سب کو سنانے اپنے دل کی
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.